अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, रसूल बख्शई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की जानिब से पार्टी को एक खुला ख़त लिखा गया है जिसमें वो इस बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात को करार दे रहे हैं। पार्टी पर जोर दिया गया है कि फौरी तौर पर पार्टी सतह हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी एक ऑफ़र तो की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि टेबल पर आएँ, बैठें और मसाइल का हल यहीं पर तलाश किया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल अब भी जन्म ले रहा है कि एक तरफ जो कैदी कोट लखपत जेल में हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन अडियाला में कैद एक कैदी वो अब भी एहतजाज की बात कर रहा है। तो सिचुएशन जो भी हो, राय तो एक शख्स की ही मानी जाएगी। तो मामलात किस तरफ जाएंगे और पीटीआई में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रहनुमा तो मुज़ाकरात के हामी हैं लेकिन कुछ एहतजाज की बात भी कर रहे हैं और 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रखा है। तो मामलात किस तरफ जाते हैं ये डिस्कस करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अडियाला जेल से एहतजाज की बात हो रही है जबकि कोट लखपत जेल से मुज़ाकरात की बात हो रही है। एक बार फिर एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है। तो पीटीआई मफाहमत की तरफ जाएगी या मज़ाहमत की तरफ जाएगी? देखें, ये सियासी जमातें जो होती हैं ये अंदर से ही मजबूत होती हैं और अंदर से ही कमज़ोर होती हैं। और हम यहाँ पर इस प्रोग्राम की वसातत से मुसलसल कहते आए हैं कि पीटीआई का असल बहरान जो है वो पार्टी का अंदरूनी बहरान है। पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई ऐसी सियासी मुखालफत मौजूद नहीं है। और अब अडियाला वर्सेस कोट लखपत में जो लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ना उनका तारुफ देखें। ये वो लोग हैं जो दहाइयों से सियासत का हिस्सा है। और वो इससे पहले भी आपको याद होगा कि आज से कोई चंद हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी एक तारीख में ये कहा था कि हमसे तो मुशावरत की ज़रूरत भी महसूस नहीं की जा रही। और शायद मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को एक पैगाम भेजा था कि हमसे भी तकलीफ करें, आके मुशावरत कर लें। वो नहीं गए। लेकिन ये सलमान साहब, ना कोटलक वाले मैटर करते हैं ना वो लोग जो जेल के बाहर क़यादत है जिनके पास पार्टी की बागदौड़। मैटर तो वो शख्स करता है जो अडियाला में बैठा है। देखिए, बात यह कि आज तक इस सूरत हाल पे क्यों पहुँचे। मैं लास्ट टाइम मैंने आपको याद होगा कि बड़ी दुखते दिल के साथ कहा था कि मुझे बार बार ये कहता है अच्छे नहीं लगता कि जो जेल में बैठा होता है उसको सारी सूरत हाल सबको सुनना चाहिए और सियासी रास्ता निकालना चाहिए। ये सियासी रास्ता निकालने की बात कोट लखपत वाले करते नजर आ रहे हैं। ये कोई नए नहीं है, बैरिस्टर गौहर नहीं है या अली जफर नहीं है, ये महमूदुर रशीद है, शाह महमूद कुरैशी है, एजाज चौधरी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है। बात ये वो लोग हैं जिन्होंने दहाइयों से सियासत का हिस्सा है और वो इसलिए जेल के अंदर है कि वो उन्हें पता है कि इन्होंने छोड़ के नहीं जाना। लिहाजा आप अपने सियासी साथियों से मुशावरत करें। और ये जो वकला है, देखिए, मैंने पहले भी कोट किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लाहौर की एक नशिस्त में सहाफ़ियों को कहा था कि हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे कि ये वकला जो थे वो आके हमें ये कहते थे कि जजेस हमारे साथ हैं, ये कर देंगे, असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों के साथ मुशावरत से अगर कोई आप अपनी हिकमत अमली बनाएंगे तो रास्ता निकलेगा। और आप ये देख लें, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, वो यही बात करें कि हमें अपने लीडर से भी मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम उन्हें इस बात पर तैयार कर सकें कि रास्ता मुज़ाकरात का ही है। यही है ना कि हमें तो मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। मुलाकात नहीं होगी तो मुशावरत कैसे होगी? फिर अलीमा खान साहब के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। देखें, इस वक्त तो जो कुछ बानी पीटीआई की सूरत में सामने आ रहा है उसका वो रास्ता तो अलीमा खान ही है। और ये जो जिस दिन लेटर लिखा गया है, मैं आपको याद करवा दूँ, ये एक ही दिन के अंदर दोनों बातें हुई हैं कि अलीमा खान साहब ने जेल से बाहर आके कहा कि उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी। और उसी दिन शाम को लेटर हमें मिला जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। और मुज़ाकरात भी उन्होंने जो अहम बात की है, बानी पीटीआई तो कहते हैं कि मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उन्हें यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा। ये कहते हैं कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात होनी चाहिए और हुकूमत से भी बात होनी चाहिए। मरियम, मुझे भी कोई 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं, सियासी लोग जब आपस में मिलते हैं ना तो एक हया भी होती है। और मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब शरीफ फैमिली पे बुरा वक्त आया था तो वो जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे थे ना, उनसे भी बात हुई थी, फजलुर रहमान से भी बात हुई थी, एएनपी से भी बात हुई थी।
اور ایک الائنس بنا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب مسلسل کہتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی سولو پرواز نہیں کر سکتی, لیکن وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ حل اس میں فیصلہ سازی کا جو اصل ہے وہ تو عمران خان صاحب ہیں, لیکن جو بات کوٹ لکھپت والوں نے کی ہے وہ بات پولیٹیکل ہے, وہ میچور بات ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا, پارٹی میں دو رائے پائی جاتی ہیں, اب فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہے اور فیصلہ کیا ہوگا, اس پہ کنفیوژن ابھی تک برقرار ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, مذاکرات یا احتجاج, پی ٹی آئی کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میرا اپنا خیال ہے کہ جو سیاسی فیصلوں کی جو استعداد ہے تحریک انصاف اس سے محروم ہے. جو ٹوٹل آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کی جو احتجاجی سیاست جس کا آغاز انہوں نے رسمی طور پر 10 اپریل 2022 کے بعد کیا تھا, تو اس کے اندر یہ جو پریشر وہ ڈالتے رہے تھے ان کے اندر جو مخفی تھا چیز وہ مذاکرات کے لیے آمادہ کرنا تھا. اور یہ بات اس سے میری اس بات کو تائید ملے گی کہ جب آپ دیکھو گا کہ اتنی بڑی تحریک چلانے کے بعد آخر وہ اگست اور سپٹمبر 2022 میں 3 دفعہ جناب باجوہ کو ملے تھے یا نہیں ملے تھے, اور اس کی ساری باتیں بھی بٹس اینڈ پیسز باہر آئی ڈیٹیل میں جائے بغیر. پھر جب 22 یا 23 نومبر 2022 میں عاصم منیر صاحب کی نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا, تو علوی صاحب لاہور آئے, اور یہ بات ڈاکٹر علوی صاحب نے مجھ سے براہ راست بھی کیا, میرے ساتھ ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی, اور اس وقت ہر میرا خیال میں بندے کو پتہ اس بات کا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے کریں گے اور میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کی تعیناتی کریں, کس لیے, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رکھی جا سکے. انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مذاکرات, مفاہمت, آگے چلنے کا راستہ. پھر ان کو مارچ کے اندر انہوں نے علوی صاحب نے آئے لاہور, اور انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا, پتہ دنیا ٹی وی کے یا کسی جگہ پہ مجھے یہ یاد نہیں ہے, انہوں نے کہا جی میں فون کرتا ہوں, عاصم منیر صاحب میرا فون سننے کا روادار نہیں ہے. اب فاسٹ فارورڈ, یہ جب انہوں نے علی گور صاحب کو بنایا پارٹی چیئرمین, تو کس لیے بنایا؟ کیا اس وقت لوگ موجود نہیں تھے؟ حامد خان صاحب جیسے بندے جید لیڈر, اور پدیش فردوس نقوی صاحب درجنوں تھے, اور گور صاحب تو 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف میں بھی نہیں تھے. ان کو کیوں شامل کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے انگیج کرنا تھا. پھر نیازی صاحب, اس وقت پی ٹی آئی میں کیا سوچ غالب ہے؟ یہ خط جو اسیران نے دیا ہے کتنا میٹر کرتا ہے؟ کیا حکومت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا ابھی بھی وہی سوچ غالب ہے کہ بات کریں گے تو وہیں کریں گے؟ دیکھیں, مجھے پہلے یہ اسٹیبلش کرنے دے کہ مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کی جو ایفرٹس ہیں ان کا آپ احاطہ کر لیں. کہ میں کہہ رہا ہوں 8 فروری کو جب انہوں نے جو پینل بنایا, علی مین گنڈے پور صاحب, عمر ایوب صاحب, جو بندے سامنے لے کے آئے, اور جن بندوں کے پاس اس وقت رتبے ہیں جو ہوتے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. کس نے بنائے؟ عمران خان صاحب نے خود بنائے ہیں. ظاہر ہے ان کے پیش نظر کیا تھا کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ انگیج کریں گے. غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے, اور میں بالکل ایک جس کو کہنا چاہیے کہ زور دے کے کہوں گا غلط فہمی ہے کہ ان کی سیاسی ایک بے بصیرتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو دباؤ ڈالوں گا تو یہ میرا دباؤ ہے جو میں علیمہ خان سے یا سوشل میڈیا سے, اور وہاں جب آئے گا کہ جی خان صاحب 2 ملین ہٹس ہو گئی, خان صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہٹس کیا ہوتی ہیں, 1 ملین ہٹ ہو گئی, فلان چیز اتنے چل گئی, ہمارا یہ سوشل میڈیا کا میسیج ہے وہ وائرل ہو گیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ پڑے. ان کو اب تک یہ بات پتہ چل جانی چاہیے تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کبھی کسی کا دباؤ نہیں لیتی. تو یہ بات انہیں کون سمجھائے گا؟ علیمہ خان صاحبہ جس انداز میں باہر آ کے بات کر رہی ہیں اور پارٹی کے اندر بھی ان کے کردار کو لے کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, خان صاحب کو کس نے سمجھانی ہے بات, کس کی سنتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ وقت گزر چکا ہے. اب سمجھانے اب مجھے لگتا ہی ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایک وہ اپنا فیصلہ کر چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے وہ اس لیے پہنچ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات نہیں چاہیے, اور وہ مذاکرات کے لیے بڑے کنفیوزڈ ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو آخری قدم اٹھانا ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فائز حمید صاحب کی جو جب گواہی سامنے آئے گی تب سمجھے کہ مذاکرات کے راستے بھی بند, امکانات بھی بند, سب کچھ بند. یہ وہ وقت ہوگا جب پتہ چلے گا کہ یہ اس لیے 1.5 سال یہ کہنا ہے. آخری آپشن کیا بچے گا پی ٹی آئی کے پاس؟ وہ تو ابھی بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں. نہیں,
نہیں تو کیا اچھا احتجاج ہی دیکھ لیں تو ہمارے سامنے پی ٹی آئی کتنے احتجاج ہیں، کس احتجاج نے جن کی عمران خان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت موجود تھی 25 مئی 2022 26 نومبر 2022 کتنی دفعہ خود موجود تھے، تو کیا بنا تھا؟ کیا وہ کامیاب ہوئے تھے؟ عمران خان صاحب کو بدقسمت واقعہ ہوا، ان کو گولیاں لگی، کیا پاکستان کے اندر کوئی ایک بندہ نکلا؟ ریڈ لائن تھی، ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو یہ سارے جو چیزیں پنکچر ہو چکی ہیں، ان میں سے ہوا نکل چکی ہے، اس لیے کوئی پریشر اسٹیبلشمنٹ پہ، حکومت پہ، تحریک انصاف کی تحریکوں کو کوئی پریشر نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید اندر کھاتے شاید وہ لاسٹلی بتا دیجئے علیمہ خان صاحبہ کو لے کر کچھ تحفظات ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں، کیا واقعی وہ انٹرسٹڈ ہیں سیاست میں؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ ہوئے ہیں یا نہیں ہے، کیوں میں تو جو کچھ آج یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو ان کے جو کچھ وہ آ کے بیانات دینی ہے اس کے اندر ویسے بھی مجھے پتہ ہے انسان کی نفسیات ہے، ہم خود میڈیا کے لوگ ہیں، ہم کیمرہ کے آگے ابھی بھی بیٹھے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب و غریب بیماری ہے، یہ نفسیاتی طور پہ آپ کے اندر ایک ہیجان پیدا کرتی ہے. جب آپ کیمروں کے سامنے آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کے اندر رہ سکیں، اور پھر یہ سیاست کا جو ہے یا اپنی یہ جو آپ کی پہچان جو جب بڑھتی جاتی ہے تو آپ کے مفادات بھی اور بڑھتے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا بھائی ہے، وہ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر سیاست کا ایسا ذوق شوق جس میں وہ تحریک انصاف سے انڈیپینڈنٹ پروان چڑھا رہی ہوگی یقینی ہوگا. ٹھیک ہے. رسول بخش رئی صاحب، پی ٹی آئی جو پہلے ہی اندرونی اختلافات کا شکار تھی، اب مذاکرات اور احتجاج کو لے کر مزید منقسم نظر آ رہی ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جتنے رہنما موجود تھے سب نے کھل کر مخالفت بھی کی ہے، تنقید بھی کی ہے اور مذاکرات کی حمایت بھی کی ہے. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کس طرف جائے گی، اور یہ جو خط آیا ہے یہ کتنا میٹر کرتا ہے، اور اڈیالہ میں بیٹھا شخص کتنا میٹر کر رہا ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ خط انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ خط لکھا ہے وہ قد و کاست کے لوگ ہیں، ان کی تحریک انصاف کے لیے قربانیاں ہیں، اور یہ آواز بہت ایک جاندار صورت میں تحریک انصاف کی تنظیم سے نکلی ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آواز جو مشترکہ طور پر آئی ہے خط کی صورت میں، وہ عمران خان صاحب پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے، کہ کیا وہ ان کی بات مانیں گے یا کوئی اپنا لائحہ عمل وہ اختیار کریں گے جس کا عندیہ وہ دے چکے ہیں کہ وہ تحریک چلائیں گے. آپ کو لگتا ہے خان صاحب تک اس خط کے خد و خال پہنچائے جائیں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ سینئر قیادت یہ چاہتی ہے؟ پہنچ چکے ہوں. یہ تو ابھی معلوم نہیں کہ ان کو یہ خط پہنچایا بھی گیا ہے یا نہیں. میں یہ اسی سلسلے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہماری سیاست اور سیاسی نظام کو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مفاہمت ہو اور تحریک انصاف کی بھی ان سے مفاہمت ہو. یہ سب باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی قدم کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ راستے ہموار کیے جائیں. پہلے تو راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے لوگ عمران خان سے ملیں، ان سے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی راستے کھلے ہونے چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے خود پارٹی کے لوگ خان صاحب سے ملیں اور انہیں قائل کریں کہ آپ حکومت سے مذاکرات کریں، کیونکہ حکومت تو خود کہہ چکی ہے، مذاکرات کی آفر کر چکی ہے پی ٹی آئی کو. وہ دیکھیں وہ اتنا اہم نہیں ہے. اچھا، یہ اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کہ پارٹی کے لوگوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا اور جب تک کہ پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوگی، وہ جس کو کہ آپ تضادات کہہ رہی ہیں یا اختلافات کہہ رہی ہیں، وہ پھر کیسے ختم ہوں گے؟ اور ان کو ختم کرنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اصلاحات سے ذمہ داری ہے کہ کم از کم ان کو مل بیٹھنے کا، بات کرنے کا، مشورہ کرنے کا موقع تو ملنا چاہیے. اور وہ موقع آخر یہ جو تالے آپ نے لگا رکھے ہیں، پابندیاں لگائی رکھی ہیں کہ یہ مل سکتا ہے، یہ نہیں مل سکتا ہے، یہ وقت اس وقت ملے گا، اس وقت نہیں ملے گا، تو مقصد تو یہی ہے کہ عمران خان کو پارٹی کی قیادت سے دور رکھا جائے. اگر آپ دور رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ 2-3 مختلف قسم کی آوازیں آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس نظام کے حق میں بات کریں، اور جو اس نظام کے مستفید لوگ ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، بینیفیشریز ہیں، ان کی بات کریں. وہ تو چاہیں گے کہ اسی طریقے سے
اسٹیبلشمنٹ کی بات عمران خان سے نہ ہو، تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی جو روزگار لگی ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. میں تو ملکی مفاد کی بات کر رہا ہوں، جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو بات سب بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ان کو ملنے بھی نہ دیا جائے؟ جب ملنے دیں گے تو ظاہر ہے کوئی راستہ نکلے گا. لیکن آخر میں بات وہی ہوگی جو عمران خان کی ہوگی. اگر وہ یہ چاہیں گے کہ بات چیت کر کے، اگر بات چیت بھی ہوتی ہے تو ان کے لیے اگر آپ صرف یہ رکھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب تو احتجاج کی بات کر رہے ہیں نا. یہ ہے بالکل کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن پارٹی کے اندر ایک متفقہ رائے پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم تو یہ ہے کہ پارٹی کے جو قائدین باہر ہیں یا دوسری جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اکٹھا ایک جگہ کے اوپر کر دیں تاکہ وہ بھی اڈیالہ آ جائیں یا عمران خان کو آپ لاہور لے جائیں. تو ان کو ملنے کا تو کم از کم موقع دینا چاہیے. جب موقع نہیں دیں گے تو مختلف آوازیں آئیں گی. اور بات یہ ہے جو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر مقصد یہ ہے کہ عمران خان سے صرف دستخط کرانے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے بس اس کو آپ فائنل سمجھ لیں، تو اس کے اوپر وہ دستخط نہیں کرنے لگے. وہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے عدالتوں کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، جی یہ جو ساری چیزیں جو ہو چکی ہیں اس کے بارے میں مذاکرات پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ اتحادی جماعتوں سے پوچھ لیں کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں مرضی سے یا اپنی مرضی کے خلاف، کیا یہ پاکستان کی آئین اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے خوش آئند بات ہے، اچھا شگون ہے؟ اگر نہیں ہے تو سب کو مل کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں آگے بڑھنا چاہیے اور مفاہمت پھر پیدا کرنی چاہیے کہ آخر پاکستان کا نظام کیسا ہو، سول ملٹری ریلیشنز کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، عدلیہ کے سطح تک آزاد ہو. یہ تمام باتیں ٹھیک ہے. تو آپ چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں اور مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن مفاہمت میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی اتنی مشکلات سے دوچار کیوں ہیں؟ اختلافات در اختلافات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں خواجہ صاحب؟ اور یہ جو خطوط ہیں اس کی ٹائمنگ اور پارٹی میں اس کو لے کر کیا غور و خوض ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں، آپ جو کویسچن ہے اسی کے اندر آدھا سوال کا جواب جو ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. آپ نے کہا اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل. کوٹ لکھپت جیل سے آواز ہے ڈائیلاگ کی اور اڈیالہ جیل سے آواز ہے احتجاج کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل میں قید تنہائی ہے، اوون جیسی گرمی ہے، وکلا، ڈاکٹر، رشتہ دار، بہنیں مل نہیں سکتی، عمر ایوب نہیں مل سکتے، جو جنید اکبر ہیں وہ نہیں مل سکتے، ان کے جنرل سیکرٹری نہیں مل سکتے، بچوں سے بات نہیں ہو سکتی. ایک بندے کو مینٹلی ایسا ٹارچر کریں کہ وہ کوئی سیدھی سمت میں چل نہ سکے. کوٹ لکھپت میں کیا آسائشیں دی گئی ہیں؟ جیل تو جیل ہے، دونوں طرف ایک جیسی کاٹی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب نے، حمزہ صاحب نے، شہباز صاحب نے جیل کاٹی، آصف زرداری صاحب نے جیل کاٹی، میں خود اس کا گواہ ہوں. وہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، روز کھانے چلتے تھے، سب کچھ ایکسیس تھی. بڑی قابل احترام جیل کاٹی انہوں نے، سیاسی جیل کاٹی اپنی جگہ پہ. لیکن اڈیالہ، اب مجھے بات مکمل ذرا کر لینے. کوٹ لکھپت میں کیا ہوا؟ کوٹ لکھپت میں بہت سینئر قیادت بیٹھی ہے، خاتون 70 سال کی خاتون ہے، ان کی پروسیکیوشن ابھی تک نہیں ہوئی، کمپلیٹ نہیں کی گئی. کوئی بات کرتا ہے یہ؟ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اگر کوئی زیادتی کی ہے آپ ان کو ٹانگ دیں. ہم اپنے ججوں کے ساتھ ہوں گے، خدا کی قسم ہم اپنے ججوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ اس ڈی آئی جی کو سسپینڈ کریں جو 2 سال سے ایک لیڈی ڈاکٹر کا کیس فائنلائز نہیں کر سکا. لیکن آپ جس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں بہت اچھا لگا سن کر، لیکن پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت موجود ہے وہ آج تک اس انداز میں نہیں بولی اپنی اسیران کے لیے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بالکل تقسیم ہے. دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے، دیکھیں آپ ذرا اس پوری سلسلے کو سمجھیے. وہاں سے 6 لوگ نکلے کوٹ لکھپت جیل سے، جو دونوں جیلوں کا موازنہ کرتا ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے سوال میں جواب ہے. 6 لوگ باہر نکل کے فوت ہو گئے، وہ اتنے بیمار تھے. اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. بھول جائیں پی ٹی آئی، بھول جائیں نون لیگ، بھئی سیاسی کارکن اندر گئے، ان کی جوڈیشل انکوائری کریں. ایک میں پاکستانی، میں نے 35 سال سول سروس میں دی ہے. جتنا ایک جنرل صاحب نے کام کیا، جتنا ایک وفاقی وزیر نے کیا، اتنا ہی میں نے کیا ہے.
میرے جیسے ہزاروں بیوروکریٹس جنہوں نے کام کیا ہے. ایز اے پاکستانی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے جو رسول بخش رئیس صاحب نے کہی. دیکھیں شکر کریں خدا نخواستہ یہ ایک ڈیسنٹ پارٹی ہے, ایک سیاسی پارٹی ہے, کسی نے بغاوت کا آواز نہیں لگا دی. جب اتنا پریشر ڈالیں گے, جب ان کو آئسولیٹ 9 مئی کو کیا ہوا تھا خواجہ صاحب؟ اتنی ڈیسنٹ پارٹی کس طرح سے احتجاج کر رہی نہیں دیکھیں بات سنیے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر مجھے 10 سپتمبر 2007 یاد آتا ہے. میں نے نواز شریف صاحب کو خود کہا تھا اور شہباز شریف صاحب کو واپس آئیں. پاکستان میں ان کی پوری لیڈرشپ کہتی تھی اب مت آئیں, اور انہوں نے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ پہنچنا ہے. 4 لوگ ایئرپورٹ پہنچ سکے تھے. 3 لاہور کے ان کے عہدیدار, جس میں ایک میرے بڑے بھائی تھے اور ایک میں, اور پنڈی کے باہر 2 جگہوں پہ ایک طرف 100 لوگ تھے, ایک طرف 150 لوگ تھے جو ورکر تھے جو لاہور سے پہنچے تھے, اور کچھ اتنی تھی. تو کیا اس وقت پی ایم ایل تقسیم تھی؟ نہیں. بات یہ ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت کا پریشر لینا ہر بندے کی بات نہیں ہے. کوئی 20% لے سکتا ہے, کوئی 30% لے سکتا ہے. جو حقیقت پہ ہم اپنی بات کریں, ہم ساری غلطیاں پی ٹی آئی میں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے 2 تہی سیٹیں لے لی. نہیں, ہم غلطیوں کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں راستہ کیسے نکلے گا ان کے لیے. راستہ اب نکلے گا, مذاکرات میں راستہ ہے یا احتجاج میں راستہ ہے؟ راستہ نکلے گا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نہیں لیتا ہے 2 تہی سیٹیں. آپ ان کو بیل دے دیتے. جب آپ نے ایک پولیس والے کہنے پہ ان کی بیل روک لی. کوئی تو سی بی ایم ہو, لوگوں کو ملنے دے, جیسے ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے کہا دونوں کی جیلیں اکٹھی کر دیں, وہ آپس میں مشاورت کریں. وہاں پہ اتنے سینئر لوگ ہیں, وہ ٹھیک ہے, انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. آپ کی یہ بات بالکل سوال حق بجانب ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہم بھی ڈائلاگ چاہتے ہیں. یہ پروٹیسٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, لیکن کیا حکومت اس میں اس کی حکومت کی نیت ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں. حکومت کیا, مجھے بتائیے. اب میں آخری بات اس بات پہ کر دیتا ہوں. کیا حکومت فارم 47 کی تحقیقات کرائے گی؟ کیا حکومت ان کو 202 وہ جو ان کا مینڈیٹ وہ کہتے ہیں ہمارا چرائے گا, اس کو واپس کرے گی؟ کیا حکومت 9 مئی کی جس طرح وہ انکوائری کہتے ہیں بیسڈ آن ایویڈنس وہ کروائے گی؟ نہیں. وہ 5 سال اسی طرح لے کے چلے گی, پی ٹی آئی کو دبا کے رکھے گی. یہ سیاست جو ہے ہر عوام کو پتہ لگ چکی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے کچھ آسانیاں تو پیدا ہو سکتی ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تھوڑی سپیس مل سکتی ہے, ایران کی رہائی کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ صرف مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے ہی ہو سکتا ہے. احتجاج سے اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ سب نہیں, میں احتجاج کا نہیں کہہ رہا, میں احتجاج کا بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سی بی ایم تو کر کے دیں, آپ ان کو ملنے تو دیں. آپ ان کو عمر ایوب سے ملنے دیں, جنید اکبر سے ملنے دیں. آپ ان کے وہ جو قریشی صاحب ہیں ان سے ملاقات کروائیے. آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ان سے ملاقات کروائیں. باتیں سیدھے, وہ تو ایک آئسولیشن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس کو ہاتھ تو یہ راستے پارٹی کے لیے یہ راہیں کس نے کھولنی ہے؟ جو پارٹی کے باہر قیادت موجود ہے اسی نے یہ راہیں کھولنی ہے, اور وہ راہیں مذاکرات سے ہی کھلیں گی, نہ کہ احتجاج کی کال دے کر. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے خیبر پختونخوا میں حکومتی تبدیلی کے کتنے امکانات ہیں, مخصوص نشستوں کے بعد کیا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں حکومتی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی زور و شور سے ہو رہی ہیں. نہ صرف گورنر عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں بلکہ علی امین گنڈاپور صاحب چیلنج کر رہے ہیں اور بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آئینی اور قانونی طریقے سے ہماری حکومت گرا سکتے ہو تو گراؤ, اور اگر ہماری حکومت گرا دی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس کے ساتھ ہی علیمہ خان صاحبہ نے بھی اڈیالہ میں ایک پیغام پہنچایا ہے کہ جے یو آئی خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مولانا سے اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ سلمان صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے یا پی ٹی آئی کے کسی مخالف نے وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان نہیں کیا, اور کوشش بھی ابھی تک کہیں نہیں ہو رہی. دیکھیں ابھی تک فی الحال کوئی ایسی کوشش نہیں ہے. گورنر جو ہیں وہ سیاسی کارکن ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, نیو سینس ویلیو رکھتے ہیں,
اور میڈیا میں رہنا بھی جانتے ہیں، میڈیا والے سے ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر وہ میڈیا پہ موجود ہیں. دیکھیں عدم اعتماد ایک خالصتاً آئینی آپشن ہے، اور جس طرح وہ علی امین گنڈا پور صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، نمبر ایک تو پریس کانفرنس بڑی سنجیدہ ہوتی ہے، اس میں تقریر نہیں ہوتی. اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے وہ پریس کانفرنس لیکن وہ اتنے غصے میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کے لیڈر نے بھی یہی کہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب قومی اسمبلی میں عدم اعتماد تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں کھلاڑی ہوں، میں آخری دم تک لڑتا ہوں. لیکن اگلے دن انہوں نے فیس نہیں کیا تھا، انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی. مجھے ایک خوف ہے اس لیے کہ جی آپ جو پاکستان کے اندر سیٹ اپ چل رہا ہے، میں اس بات کے خلاف ہوں کہ اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہاں پر کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہاں پر عدم اعتماد کامیاب ہو. ان کے پاس یہ 145 کا حصہ ہے، 93 لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان میں 58 براہ راست ان کے ہیں، 35 آزاد ساتھ ملے ہیں، اور اس اسپیشل سیٹوں کے فیصلوں کے بعد یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اب بات یہ کہ اس میں جو اپوزیشن ہے وہ پہلے 27 پہ تھی، 25 نشستیں انہیں اور مل گئیں، وہ ہو گئے 52. یہ فرق پڑتا ہے 22 نشستیں. اور جس کیفیت کے اندر عدم اعتماد لانے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ اس طرح کی عدم اعتماد دیکھی ہیں، جب اس طرح کی کیفیت میں ہوگی تو وہ اراکین اسمبلی ٹوٹنے کی بجائے جڑیں گے. اچھا، وہ آگے سے ریزسٹ کریں گے. دیکھیں پختونخوا کے اندر آج بھی مقبول جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکیں گے وہاں پر عدم اعتماد لائیں. اور وہ صوبہ بڑے حوالے سے متاثر ہے، وہاں پر ایک دہشت گردی کی لہر ہے، وہاں پر ایک انریسٹ موجود ہے. تو یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی عقل مندی سے وہ جو آپ نے کہا نا اگریسو سٹائل اپنایا ہے، اس لیے اپنایا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لاسٹ ویک آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے، ان کو خطرہ تھا عمران خان صاحب تھے، چونکہ اس وقت بات ہو رہی تھی ان کو چینج کرنے کی، لہٰذا انہوں نے ایک اگریسو سٹائل اپنا کے، سیاسی کارکن ہیں تو انہوں نے وہ توجہ لے گئے دوسری سائڈ پہ. لیکن وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر اسمبلی توڑنے کی بات کریں جی گے تو میں یہی بات، یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی اسمبلی توڑنے کی بات نہیں کرتے. دیکھیں میں چودھری پرویز الہی صاحب کا میں پھر حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلا کے کہا تھا کہ میں اسمبلی توڑنے والا بندہ نہیں، اور جب وہ زمان پارک میں ملنے گئے تو انہیں بٹھا کے تو کہہ کے اسمبلی توڑ دی گئی. اسی لیے میرا خیال علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی. لیکن میں مولانا کا کردار ڈسکس کرنا آپ مولانا کا، میرے نزدیک مولانا صاحب سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اس حوالے سے، لیکن وہاں سے کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے فائدے میں فیصلہ کریں گے. صرف ایک آپشن ہے جس میں وہ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ چیف منسٹر ان کا ہو. اچھا، صرف اس سے، نہیں تو وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان سیاسی طور پہ بڑے میچور ہیں، وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتے. اس وقت آگ جو لگی ہوئی ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو لگی ہوئی ہے کہ سانو پہلے پختہ ہو. میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد کے اندر ایسی کوئی صورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اگر بیلنس رکھنا ہے تو ان کی حکومت کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بلکہ اگر آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو ان کی گورننس کو ٹارگٹ کریں. وہاں پر آخر کیا وجہ ہے کہ جی ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر گورننس بہتر بنانی چاہیے، وہاں پر دہشت گردی کا سدباب ہونا چاہیے، وہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس صورتحال میں ٹھہراؤ لانا چاہیے. یہ صوبوں کو ٹارگٹ کرنے کا عمل کبھی اچھا نہیں ہوتا. اور اگر وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب مجھے کہیں گے، مجھے اب بھی شک ہے کہ اگر صورتحال وہاں پر عدم اعتماد تک پہنچی تو یہ اسمبلی توڑ دیں گے. یہ آپشن ان کے پاس آئینی طور پہ موجود ہے. تو لہٰذا کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے جس سے جیسا تیسا اس وقت سسٹم چل رہا ہے، ایک دفعہ کوئی اپسیٹ ہوا تو پھر ایک اسمبلی نہیں ٹوٹا کرتی. روایت یہی ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کی نظر میں خیبر پختونخوا میں کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے، اور کیا مولانا واقعی نہیں چاہتے کہ وہاں عدم اعتماد کی تحریک نہ لائی جائے؟ دیکھیں پہلے میرے خیال میں کچھ چیزیں اسٹیبلش کر لیں. اس وقت پتہ نہیں ہم یا تو میں جو ہے ایک سہل سے اس کام لیتے ہیں، یا ایک مطلب کیوں ہم اس سے نظر انداز کرتے ہیں کہ جو جھگڑا ہے اور جو اس وقت جو جس کے اوپر سارے فیصلے ہو رہے ہیں وہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے. اور یہ ذہن سے نکال لیں کہ آپ کی جیلیں جو ہیں پنجاب میں، جہاں پہ جو بڑی جیلیں ہیں جہاں پہ سیاسی قیدی ہیں، وہ کسی سیاسی حکومت کے نیچے نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے میں ہیں اور سیاسی قیدی انہی کے نگرانی میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ 25 جولائی 2018 کا آر ٹی ایس الیکشن عمران خان نے کرایا، نہ 8 فروری 2024 کا فارم 47 الیکشن شہباز شریف نے یا مسلم نون نے کرایا ہے. جنہوں نے یہ الیکشن کرائے ہیں انہوں نے اس وقت جو رزلٹ لینے تھے وہ ان کو مل گئے، جو 8 فروری کو رزلٹ لینے تھے وہ مل گئے.
اب آیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ بالکل سلمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے کبھی بھی نہیں چاہے گی. علی امین گنڈاپور کو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا یہ اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوگی, شاید مراد علی شاہ صاحب سے, مریم نواز صاحبہ سے اتنی نہ ہو جتنی وہ بگٹی صاحب سے, سرفراز بگٹی صاحب سے یا علی امین گنڈاپور سے ہوگی, کیونکہ یہ ایک پورا اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے ان کی. لیکن یار صاحب جس انداز میں علی امین گنڈاپور صاحب نے انہی کو للکارا ہے, اتنا اگریسو دکھائی دیے ہیں وہ, کیا واقعی وہ سوٹ کر رہے ہیں انہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم پتہ کیوں ظاہری چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے تھوڑے آپٹکس کریٹ کرنے ہوتے ہیں, اور سیاستدان جو ہوتے ہیں آپٹکس کریٹ کرتے ہیں. یہ جو اسمبلی کے اندر بجٹ پھاڑ دینا, اسپیکر پہ حملہ کر دینا, یہ کوئی ایسی بات اس کے اندر شدت نہیں ہے. شدت یہ ہوتی ہے جب آپ اس کی لیگٹیمیسی کو ماننے سے انکار کر دیں. 2018 کے اندر شہباز شریف وغیرہ نے منوعان جو ہے اس الیکشن کو تسلیم کیا اور سسٹم کا حصہ بنے. 2024 میں منوعان جو ہے جیسے ادھر سے الیکشن ہوئے نہیں, ادھر سے عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامزد کر کے, یا اس کے بعد 26 آئینی ترمیم کے اوپر اپنے بندے پورے نامزد کر کے انہوں نے یہ چیز تسلیم کی ہے. ہم یہ بات پتہ نہیں ان کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں. دیکھیں کرائسس یہ نہیں ہے کہ لیڈروں کی جو سپورٹ ہوتی ہے. جب نواز شریف صاحب نے چیلنج کیا 24 نومبر 2007 کو وہ پاکستان آئے تھے, پھر دسمبر 2021 تک نمبر 1 بھی نواز شریف تھا, نمبر 2 بھی نواز شریف تھا, نمبر 3 بھی نواز شریف تھا. یہ سارے لیڈر موجود تھے اور بڑے سب کے جو سی وی تھے, جو کریڈینشل تھے, یہی تھے. اور نواز شریف صاحب جو 24 نومبر 2007 کو آئے تھے, یقین آنے کہ لاہور کے اندر پبلک سماتی نہیں تھی. لوگوں کو خیال تھا کہ سمجھوتا کر کے گئے مسلم نون والے, اور اکثر کہتے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب بڑے نالا ہیں. لیکن 24 نومبر 2007 کو لاہور کے اندر رنجہ فرمایا اور داتا صاحب تک آئے تو یقین آنے کہ انسان تھے, انسانوں کا سمندر تھا جس کو قیادت کرتے ہوئے آئے تھے, اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اب عمران خان صاحب کو بھی یہی شہرت حاصل ہے, ان کا پبلک سپورٹ ہے, لیکن جو کچھ طے کرنا ہے بے شک بظاہر حکومت کا نام لیں, اصل میں ان کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہوگا. جیل کے اندر جو کچھ کسی کے ساتھ, میرے تو اپنا بیٹا اندر پڑے 10 سال کے لیے, مجھے کوئی بتائے گا کہ جیل میں کیا ہے, کس کے اختیارات ہیں اور کون بے اختیار ہے. یہ سلمان صاحب جانتے ہیں, ہم سارے جانتے ہیں. یقیناً جتنی بے بسی سے سیاسی قیدیوں کے بارے میں جیل انتظامیہ کی میں نے دیکھی ہے, مجھے حیران ہوتا ہوں کہ اس کے باوجود بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے اندر گیم ضروری نہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں, اجاگر کریں اور اس کے اوپر اس کی جو ہے کھال اتار کے دیکھیں. اصل حقیقت یہ ہے, میری بات ذہن میں رکھے, علی امین گنڈاپور کو حکومت پوری کروائی دی جائے گی. یہ پریشر اسی لیے رکھیں گے کہ جیسے سلمان صاحب نے بڑے پتے کی باتیں کی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اپوزیشن جو ہے یہ کام کر کے عمران خان صاحب کی نظروں میں اٹھائے گی. جب یہ کہیں گے ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, تو انہیں بڑی وہی بات میں دہرائی دیتا ہوں کہ دوسرے الفاظ میں وہ علی امین گنڈاپور جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو اس لیے بنایا تھا. عمر ایوب کو اس لیے سامنے لے کے آئے تھے, علی گور اس لیے سامنے لے کے آئے تھے, جو پچھلے بھی میں نے اس کا تھوڑا ٹچ کیا ہے کہ تاکہ وہ مفاہمت کر سکے. عمران خان سارا ملبہ مفاہمت نہ ہونے کو ان پہ ڈال رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مفاہمت کے لیے جو پری ریکوزٹ اسٹیبلشمنٹ کیا وہ عمران خان آپ یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنی مدت پوری کریں گے اور کے پی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن جس انداز میں گورنر خیبر پختونخوا بار بار حکومت کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ ایک پیغام بھجوایا گیا مولانا صاحب کو, لیکن مولانا صاحب نے انکار کر دیا. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ایسا کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. رسول بخش رئیس صاحب, تو پھر کون خواہاں ہیں خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کا؟ میرے خیال میں بہت سے لوگ خواہاں ہیں کہ اس وقت بات نہیں کرتے, نہ کریں گے, اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جب تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی آ گئی ہے. تحریک انصاف کے خلاف جب عدم اعتماد کی ایک تحریک چلی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ کب فیصلہ ہوا تھا. یہ فیصلے عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے, دنیا کے سامنے نہیں کیے جاتے. کہ ابھی جو ملاقاتیں گورنر صاحب کر رہے ہیں, اور پھر احمد ولی خان صاحب کی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے, اور یہ درینہ خواہش جو گورنر صاحب کی کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے, حکومت کو ہم ختم کریں گے, تو یہ ایک پورا ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر ہم
کام ہو رہا ہے. یہ فیصلہ جب ہوگا تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کو یہ رہنے نہیں دیں گے. اور یہ کب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ایک بات قسمتی ہوگی, وہ یہ کہ میرے نزدیک, میں ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں, کہ صرف ایک ہی صوبہ ہے کہ جہاں پہ منتخب حکومت ہے جس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 47 والے ہیں. دو باتیں یہاں میں کرتا چلوں آپ کو سمجھنا, ایک بات سمجھانے, یہی بات سمجھانے کی. ایک یہ ہے کہ بیانیہ اس وقت ملک کے اندر یہ بنایا جا رہا ہے کہ جو نظام بنایا جا چکا ہے یہی نظام چلے گا. دوسرا بیانیہ اس کے ساتھ یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ابھی فورسیبل فیوچر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس بیانیہ کے ساتھ آپ پھر کیا میسج دیتے ہیں تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں آپ خواہ ایک جگہ کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں, اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو 10 سال 15 سال 20 سال یہ نظام چلے گا. تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ پھر سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر دوسری طرف گھاس بہت زیادہ سبز ہے اور جی بھی للچا رہا ہے, تو پھر میرے خیال میں کہ اب پشاور سے یہاں اسلام آباد آنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اور کسی ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے سوچ بچار کرنا, کچھ دن آرام کرنا ٹھنڈے موسم میں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ ایک پورا ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ اس نظام کو نہ خطرہ عمران خان سے ہے, اچھا, نہ اس کو خطرہ کسی اور ملک سے ہے, نہ کسی اور تاریخ سے ہے. ان چیزوں کے بارے میں بھول جائے. ٹھیک ہے. اور میرا آپ کہہ خیال رہے ہے کہ نظام کو کوئی خطرہ نہیں, لیکن آپ کی نظر میں کے پی حکومت خطرے میں ہے, اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر تبدیلی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. خواجہ صاحب, کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کوئی سیاسی تبدیلی ممکن ہے, کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں جی, جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ گورنمنٹ کوشش میں ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کو چینج کیا جائے. اچھا. اور وہاں پہ چینکس ان دا آرمری مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ چارسدہ میں, مردان میں, مالاکنڈ میں, پھر ادھر سے آپ کرک کو دیکھ لیں, ہزارہ کو دیکھ لیں, وہاں پہ بیسکلی 73 کا نمبر ہے جو ان کو چاہیے, اور اس میں سے 35 انڈیپینڈنٹ تھے جن میں سے انہوں نے 22 لوگ ان کو ون اوور کرنے ہیں. وہ اب کیسے کریں گے, بریف کیس کے تھرو کریں گے یا منسٹری کے تھرو کریں گے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہی 2 میتھڈ ہوتے ہیں. تو جہاں تک اوپر سے گروپس بنے ہوئے ہیں, جنید اکبر ایک گروپ ہے اور ایک گروپ ہے وہ ساکی کا, وہ جو سواتی صاحب کا. تو یہ 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری یہ تھی کہ عمران خان کی اس ڈیسیژن کے بعد جو انہوں نے پرسوں ایک کٹ کیا ہے ایک ہال میں, جس میں تمام سینیٹر تھے, ایم این ایس تھے, ان کی ساری پارلیمانی جو اکابرین تھے تینوں صوبائی اسمبلیوں کے, وہ بھی موجود تھے. انہوں نے پھر ایک اکٹھا ایک پریس کانفرنس بھی کی. مجھے ایز اے بحیثیت مجھے ایک پاکستانی مجھے اچھا لگا کہ ایک پوری جو ٹیم ہے ان کی بیٹھ کے ایک مناسب بات کر رہی تھی. جہاں تک جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ مجھے پریشر میں لگ رہے تھے, نمبر 1. اچھا. وہ اوور کانفیڈنٹ ہو رہے تھے, اور میرے خیال سے ان کا جو للکارنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو یا باقی لوگوں کو, وہ مناسب نہیں لگا. اچھا. کیونکہ یہ اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے ایک سٹنگ چیف منسٹر کو. انہوں نے جو بات کرنی ہے اپنے گھر میں کریں, بیٹھ کے اپنے گھر کو ان آرڈر کریں, بجائے اس کے کہ اس طرح کی گفتگو کریں. اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا چینج ہو سکے گا. اب دیکھیں فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ انتہائی گورنر کے رول سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اچھا. ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئیں اور حکومت کو گرانے کی. دیکھیں اس حکومت کا قانونی اور اخلاقی مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, نمبر ان کے پاس زیادہ ہے. جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے, ان کی ایک پلے بک ہے, اس پلے بک میں ہے پاور میں کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو شو کریں گے 26ویں, جس طرح 26ویں وہ ہوئی ہے نا امینڈمنٹ, اسی طرح آپ 27ویں ترامیم دیکھیں گے جس میں فضل جو ہے مولانا فضل الرحمان, ان میں بہت بڑا ان کو ایک کام کیا جا رہا ہے ان کے لیے کہ فاٹا کا پہلا والا سٹیٹس ریسٹور کیا جا رہا ہے, جو ابھی تک خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ خبر کی حد تک ہے. تو وہ کے پی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ عدم اعتماد نہیں. اس کے بعد پھر وہ ڈیفینیٹلی عدم اعتماد میں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے بغیر
عدم اعتماد نہیں ہو سکتی تو ایونچولی فضل الرحمان صاحب اس کا سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی جو خبر علیمہ خان صاحبہ نے دی ہے، انہوں نے تو انکار کر دیا، وہ اس کا حصہ نہیں بنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میڈیا بہت علیمہ خان صاحبہ کا گفتگو کرتا ہے، جب تک ان کے پاس سیاسی عہدہ نہیں ہوگا، وہ ایک بہن ہے اپنے بھائی. دیکھیں میں سلام پیش کرتا ہوں کلثوم نواز صاحبہ کو، مرحومہ کو، جس طرح انہوں نے اپنے خامن کے لیے کیا. بہنیں ہیں اپنے بھائی کے لیے آ رہی ہیں، ان کو کرنے دیں. ہم پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. بھئی آپ بات کریں نا جنید اکبر کی، بات کریں عمر ایوب کی، علیمہ خان کہاں سے آ گئی؟ جس دن وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گی ہم ان کو تنقید کر لیں گے. ابھی تو ان کی بات تنقید کی بنتی نہیں ہے، اس لیے میں ان پہ کبھی ذکر نہیں کرتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں باجوڑ میں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوئے ہیں، ہمارا دل روتا ہے. I'm a civil servant, I salute that chief assistant commissioner. ٹھیک ہے جی، ہمارے سولجرز وہاں پہ پاکستانی فوج کے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ٹائم ہے، نکسن نے کہا تھا اٹس ٹائم فار ہیلنگ. پلیز آج کا سوال یہ ہونا چاہیے، کیا مرہم رکھنے والا کوئی ہے پاکستان میں؟ پلیز مرہم رکھیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مرہم رکھی جائے گی یا مزید زخم دیے جائیں گے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے 26 اراکین کی نااہلی کے لیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. اتنے انتہائی قدم اٹھانے پر وہ کیوں مجبور ہوئے ہیں، یہ ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 26 اراکین کی نااہلی کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں. ایسا کیوں ہوا، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. سلمان صاحب، آپ کی یہ رائے تھی اس پروگرام میں کہ معاملات جہاں تک نہیں پہنچیں گے اس سے پہلے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں ہلڑ بازی ہوئی اور ایسا بہت کچھ ہوا، لیکن کبھی اس نہج تک معاملہ نہیں پہنچا تھا. اب آخر ایسا کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ ملک احمد خان صاحب جمہوری اور سیاسی طرز عمل کے حامل ہیں اور معاملات اس نہج تک نہیں پہنچیں گے. میں اپنے اس موقف پہ اب بھی قائم ہوں کہ ریفرنس ابھی تک دائر نہیں کیا گیا، لیکن ملاقات تو ہوئی ہے. جی ملاقات ہوئی ہے. میں نے جو بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ ریفرنس دائر نہیں ہوا. اور بات یہ کہ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں، دیکھیں کچھ بھی ہے، وہ ایک خاتون چیف منسٹر ہے. ہم نے نعرے بازی بھی ہوتی دیکھی، ہلڑ بازی بھی ہوتی دیکھی، لیکن گالی گلوچ نہیں ہوتی دیکھی. کہ آپ جس طرح کے الفاظ کہے گئے ہیں، اور میں آپ کی موجودگی میں میری کسی ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ اس طرح کی نظیر نہیں ہے. اور میں بھی حیران تھا کہ ملک احمد خان جیسا آدمی جس کے اراکین اسمبلی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ یہاں تک کیوں آئے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جسٹیفائی تھے کہ یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا. اور یہ جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ اس طرح کے اجلاس سے پہلے، اس میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہر حوالے سے قابل مذمت تھا جو کچھ اندر ہوا ہے. اور وہ کچھ بھی ہیں، وہ ایک خاتون چیف منسٹر ہے. ماضی کے اندر چیف منسٹرز کی موجودگی میں بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا رہا جو اس دفعہ ہوا ہے. لیکن جہاں تک وہ بات ہے کہ 26 اراکین اسمبلی کے خلاف ڈی سیٹ والا معاملہ، میں سمجھتا ہوں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ پھر راستہ کھول رہے ہیں، چونکہ یہی چیزیں ماضی کے اندر مسلم لیگ نون والے کرتے رہے. اس کا مطلب ایک دفعہ یہ راستہ کھول دیا گیا تو آنے والے کل کے اندر یہ سدا اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. یہ تو باری کا بخار الیکشن کمیشن اس پر کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، اور نہ ابھی تک کوئی ریفرنس الیکشن کمیشن تک پہنچا ہے. وہ ملے ضرور ہیں، اور میرا خیال ہے ملک احمد خان صاحب اور ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یقیناً اس سارے معاملات پر وہ بھی ان کی بھی ریزرویشن ہے، تو یہ معاملہ بیٹھ کر بلاخر طے ہوگا. ماضی کے اندر بھی اس طرح لوگ جو ہیں وہ معطل ہوتے رہے ہیں، یہ ایک پوری تاریخ ہے. لیکن بات یہ کہ لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں وفاق پہ تو وزیر اعظم خود جا کر مصافحہ کر رہے ہیں اور انہیں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر اسپیکر 26 اراکین اسمبلی کو نااہل کرنے کے لیے اسپیکر کے الیکشن کمیشن پہنچ چکے ہیں. تو کیا اس سے سیاسی حدت میں اضافہ نہیں ہوگا نیازی صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ سارے کا سارا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا آرکسٹریٹڈ ہے، اس کا ڈیزائن ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک عرصے سے، بلکہ پچھلے 7-8-9 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پورے سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے پوری طرح سرایت کیا ہوا ہے. ان کے پورے کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. ہر سیاسی جماعت کے اندر کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راہ و رسم بہت اچھی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ دینے کے لیے کر رہے ہیں. ملک احمد خان صاحب کے بارے میں ہمارے بہت ایسے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ
PMLN کے بھی بہت وفادار ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے مثالی تعلقات ہیں، اس لیے جو وہ کام کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں اللہ ہی جانے کون بچا ہے۔ سب کیا سمجھا جائے، یہ اسپیکر کا فیصلہ ہے یا پھر یہ حکومت کا فیصلہ ہے؟ میں تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہتا، میں نے تینوں آپ کے سیگمنٹ میں یہی کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہ کوئی کسی کو غلط فہمی ہے یا ہم کو کسی خود فریبی کا شکار ہے کہ حکومت یہ کریے، اس سسٹم کی علی مین گنڈا پور کی، مراد علی شاہ صاحب کی، سرفراز بگٹی کی، مریم نواز کی، شہباز شریف کی ضامن اسٹیبلشمنٹ ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے جو پلان کری ہے، ہمارے سیاستدانوں کو اس کی سہولت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو کچھ جیل میں کرتے ہیں ان کی ایوری اسٹیپ ہی ٹیکس، ایوری موو ہی میکس اسٹیبلشمنٹ کی پوری نظر میں، کیونکہ ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس وقت ملک احمد خان صاحب کی بات کر رہے ہیں جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، وقت کم ہے، ایسا مجھے آگے بڑھنے دیجیے، باقی پارٹیسپینٹس کو بھی موقع دینا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت بہت کم ہے، مکمل کر لیتا۔ جی رسول بخش رئیس صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو فیصلہ اسپیکر نے کیا ہے آپ کی نظر میں یہ واقعی اسپیکر کا فیصلہ ہے یا پھر حکومت کا فیصلہ ہے، کسی پریشر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ اسپیکر کا فیصلہ ہے اور اسپیکر کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور اسپیکر ہی ہیں جو بھاگ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گئے ہیں، تو یہ کہنا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو اسپیکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر اسپیکر ہیں اور یہ ان کا قدم ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ اپنا عہدہ ان کو برقرار رکھنا ضروری ہے یا پارلیمانی روایات کی آپ نے پاسداری کرنی ہے۔ دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی اسپیکر کے کہنے پہ ریفرنس بھیجا جائے اور کسی رکن کی رکنیت پارلیمان کی ختم کر دی جائے۔ ایسا میں تو پھر پیوٹن کا ڈرامہ بن جائے گی پاکستان کی پارلیمان، وہ نہیں رہی۔ آپ دیکھیں کہ اب صرف پارلیمانی نظام نہیں ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، انڈیا ہے، بے شمار ممالک ہیں، کہاں پہ یہ روایت ہے؟ آپ کون سا راستہ کھول رہے ہیں کہ اگر اسپیکر کے ذریعے ہی آپ نے، جو اسپیکر ہمیشہ جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے یا اتحاد ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، پھر اکثریتی جماعت ہی فیصلہ کرے گی کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعت میں سے کون اراکین اسمبلی میں بیٹھیں گے اور کون نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے لیے کوئی بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں حزب اختلاف کے لیڈر اور اسپیکر صاحب، اور اس طرح سے میرے خیال میں کہ ایک ایسی روایت قائم نہ کریں کہ جیسے باقی صحیح رمیت جمہوریت کا جو بھی ہے اس کا جو بھرم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے فیصلوں سے کم از کم گریز کرنا چاہیے جس سے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے، کیونکہ آلریڈی ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے فیصلوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ لیکن خواجہ صاحب جیسا کہ ابھی فرمایا گیا کہ ایسی روایات پہلے نہیں دیکھنے کو ملی کہ اسپیکر بذات خود چلے جائیں ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن میں، ایسا پہلے یا عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہوتا ہے یا پارٹی قیادت کی شکایت پر ایسا ہوتا ہے، تو اس دفعہ ایسا ہوا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ جی خواتین کی جہاں تک عزت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ محترمہ مریم صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں، وی ہیو ٹو رسپیکٹ ہر، کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، یہ ہماری روایات ہیں، یہ مسلمان معاشرے کی روایات ہیں، یہ پاکستانی کلچر کی روایات ہیں، ہم نے اپنی خواتین کی رسپیکٹ کرنی ہے، پہلی بات۔ اور یہ پنجاب اسمبلی کے نہیں، تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ خواجہ آصف صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹریکٹر ٹرالی نہیں کہتے، یہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ورکرز پہ، خواتین ورکرز پہ وہ آنسو گیس نہیں چلاتے، ان کو بیٹن چارج نہیں کرتے۔ جہاں تک اسپیکر صاحب نے کام کیا میرے خیال سے وہ تھوڑا سا ایکسیڈ کر گئے، لیکن پنجاب اسمبلی میں آپ تنقید کریں چیف منسٹر صاحبہ پہ، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کی رسپیکٹ ایز خاتون، اس کی پاسداری ہر پاکستانی کو کرنی ہے۔ اسی طرح عمران خان کی بیگم صاحبہ بھی پاسداری کریں۔ آپ ان کو کس نام سے پکارتے ہیں، کس طرح کے وہ ایک ہاؤس وائف ہیں، وہ ٹی وی پہ نہیں آتی، وہ میڈیا پہ نہیں آتی، اور میں دیکھتا ہوں کس طرح سوشل میڈیا پہ، کس طرح اخبارات میں ان کے
सियासतदान जो है वो बातें करते हैं। ये रवश जो है ये दोनों तरफ है, इसको रोकें। ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? आपको लगता है नाअहली तक बात जा सकती है? इलेक्शन नहीं, कमीशन ये क्या कार्रवाई नाअहली कर तक सकता है बात इस नहीं पर? जानी चाहिए। देखें, पहले ही रियासत की जो हमारे पूरा फ्रेमवर्क है, अदारे, बहुत सारे अदारे मिलकर रियासत बनाते हैं। रियासत का मतलब है कंप्लीट वेलफेयर। ये हम इसके रियासती इदारों के थ्रू इस तरह के फैसले करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो आप जो देंगे वो आंखें बंद करके आपकी जी हुजूरी कर देगा। इस वक्त तो ये हालत है। लेकिन मेरे ख्याल से स्पीकर साहब यहाँ तक नहीं जाएंगे। मैं सलमान गनी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि स्पीकर शायद ये है। लेकिन यहाँ पे PTI के MPA साहिबान को भी कहूँगा, प्लीज़ रिस्पेक्टफुल रहें चीफ मिनिस्टर साहब से, और PMLN को भी चाहिए कि उनकी खवातीन से भी ठीक है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि मामला इस करेंगे। नहज तक नहीं पहुंचेंगे और स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही इस मसले को हल कर लेंगे, और हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि सियासी हिद्दत को मजीद ना बढ़ाया जाए ऐसे इक़दाम करके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।